वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता बरस जो भारतीय पायलट की रिहाई का मामला था, लग रहा है कि वो भी अब सियासत की नज़र हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर के दौरान ये कहा कि 27 फरवरी 2019 को भारतीय हमला जब हुआ पाकिस्तान में, तो उसके जवाब में की गई जो कार्रवाई थी पाकिस्तान एयर फोर्स की, उसके बाद एक भारतीय पायलट अभिनंदन को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट्री रहनुमाओं के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अब वज़ीर आज़म साहब ने ये मीटिंग तो बुलाई, मगर वो इस मुलाकात के अंदर आए नहीं, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ जो अपोजिशन के पार्लियामेंट्री रहनुमा थे उनसे बातचीत की। अयाज सादिक के बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया उस मुलाकात के अंदर कि अभिनंदन को अगर रहा ना किया गया तो रात 9 बजे भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। बात कुछ उन्होंने इस तरह की जिससे ये इम्प्रेशन मिला कि घबरा के अभिनंदन को रिहा कर दिया गया। अगरचा अयाज सादिक साहब ने आज इसकी वजाहत भी पेश की और इस पर दोबारा उन्होंने बात की, मगर DGISPR ने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर अयाज सादिक साहब के जो बयान की तरदीद की, और साथ में ये भी कहा कि वो तारीख़ को मस्ख़ करने की एक कोशिश है। मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर के मुताबिक इस वाक़े से को पाकिस्तान की फतेह दुनिया के अंदर तस्लीम किया गया और भारतीय पायलट की जो रिहाई थी उसको किसी और चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए। हालिया दिनों के अंदर PDM के जो जलसे हो रहे हैं, वहाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयान हैं या सख्त बयान हैं, उनके हवाले से भी आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है और तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और इदारे हैं, क्या उनके टकराव का तो कोई वक्त नहीं आ गया। और उसके बाद जो आज अयाज सादिक साहब के बयान के ऊपर भी वजाहत आई है, तो एक दफ़े फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब जो अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई थी या उनके दरमियान जो इल्ज़ामात एक्सचेंज हो रहे थे, ये लड़ाई क्या अब इतनी वसी हो गई है कि सभी इस लपेट में आ गए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, ये भी एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये जो आज का वाक़या है, और ऑब्वियसली जो पिछले दिनों में हम बहुत सियासत देखते रहे हैं जिसमें इल्ज़ामात सिर्फ अब अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमत के दरमियान नहीं होते, उसके अंदर इदारे भी उस लपेट में आ गए हैं, तो सर इस तनाजुर के अंदर जो आज वाक़या हुआ है, सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, एक तो वाक़या देखिए जिस तरह 26 तारीख को हुआ, 26 फरवरी 2019 को, और उसका जवाब 27 फरवरी को दिया गया 2019, जिसका रेफरेंस आज DGISPR ने भी दिया। इसी तरीके से कल के दिन में अयाज सादिक साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर एक स्टेटमेंट दाग दी और उसका जवाब फिर आज DGISPR को देना पड़ गया। ये बदकिस्मत मुमासलत है, ये वाली जो मुमासलत है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे, देखिए एक वाक़या हुआ पिछले साल जो कि दुनिया भर के सामने, वो बिल्कुल सामने अयां होकर सामने आया कि 26 फरवरी को भारत ने एक कदम उठाया, पाकिस्तान पे हमला आवर हुआ, जैसा भी अटैक जहाँ पे भी हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान पे हमला आवर हुआ। उसका जवाब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बिल्कुल मुनासिब तरीके से दे दिया, और न सिर्फ ये कि जवाब दिया बल्कि 2 जहाज़ मार गिराए। ये तो अब दुनिया भर के जो मिलिट्री एनालिस्ट्स हैं, जो कॉम्बैट एनालिस्ट हैं, उन्होंने उसको एनालाइज किया, और तमाम का तमाम मामला अब तारीख का एक हिस्सा बन चुका। तो ये तो हक़ाइक़ हो गए। उस हक़ाइक़ के बाद अभिनंदन वाला मामला आता है। यहाँ पर जब अभिनंदन ना पाकिस्तान एयरफोर्स का वो था, कैदी था, ना वो पाकिस्तान की आर्मी का कैदी था, वो पाकिस्तान का कैदी था। इसलिए अब जो मामला है, चाहे वो आपने 2 महीने बाद देना है, 6 महीने बाद देना है, या दूसरे दिन देना है, या 5 दिन के बाद देना है, ये सियासी हुकूमत फैसला करेगी कि जेनेवा कन्वेंशन के नीचे, क्योंकि वो एक डिक्लेयर्ड प्रिजनर ऑफ वॉर था, तो वो उसके हिसाब से उसको हैंडल करेगी। उसमें हैंडल करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मुकम्मल जंग के अंदर आप एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स करते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, जेनेवा कन्वेंशन जिनको रन करता है। यहाँ पर
شاید یہ پاسبلٹی تھی یا پاسبلٹی ہے کہ شاید انہوں نے انڈیا نے کسی کو اپروچ کیا تھرڈ کنٹری کو، تھرڈ کنٹری نے آپ کو اپروچ کیا اور جنیوا کنونشن کے نیچے ہی ان کا جو قیدی ہے دوسری یا تیسرے دن ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ تیسرا حصہ اس کا آتا ہے نیریٹو بلڈنگ کا۔ نیریٹو بلڈنگ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک وہ جیسے کہ بھی ایک حقیقت ہے، اس پہ انڈیا کا میڈیا کیا کہتا ہے اور پاکستان اس کو کیسے پیش کرتا ہے، تو یہ پھر ایک میڈیا کی یا انفارمیشن کی ایک نیریٹو بلڈنگ ہے جو کہ ہینڈل ہوتی ہے۔ اس نیریٹو بلڈنگ کے اندر بدقسمتی سے کل کے بیان کے بعد ایاز صادق صاحب ایک حصہ بن گئے، اور حصہ اس طریقے سے بن گئے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس کو تقویت ملی انڈیا کے بیانیے کو یا انڈیا کی سوچ کو، یا انڈیا جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا، جب آپ کے ایک اتنے بڑے امپورٹنٹ جو کہ اسپیکر بھی تھا، جو کہ ایک ایم این اے ہے جس نے ایک قسم کھائی ہے، عہد کیا ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ دی جب نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا، اس کو آج انڈیا استعمال کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا لازمی تھا۔ اس سے حقائق نہیں بدلتے، لیکن ایک کہانی کا جو ایک انداز ہے، ایک کہانی کا بیان کرنے کا انداز، وہ بدل جاتا ہے، جو کہ آج بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی مظہر صاحب، سر آپ کا بھی اس پہ تجزیہ لیں گے تو سر جو جیسے شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے ان کی بات سے سمجھ آئے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آنا غالباً اس لیے ضروری تھا کہ جو ایک بیانیہ انڈیا کا تھا اس کو تقویت مل رہی تھی ایاز صادق صاحب کی سپیچ سے، سو ٹو کریکٹ دیٹ امپریشن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آنا بہت ضروری تھا۔ بٹ سر ڈو یو تھنک کہ یہ کوشش جو تھی وہ تو صرف ایک دوسرے ملک کے نیریٹو کو صحیح کرنے کی تھی، پر ہماری سیاست کے اوپر اس کی سر ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ آن آر پالیٹکس؟ شکریہ عارفہ۔ دیکھیے ہماری سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کا فرق مٹا دیتے ہیں کہ حکومت کے اختلاف اور ریاست کے بیانیے، ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس معاملے میں۔ بہت سی ہمارے ایسے ایشوز ہیں جو ہم انٹرنلی بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومتوں سے بالاتر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس میں ریاست براہ راست جو ہے وہ انوالوڈ ہوتی ہے۔ تو ہماری یہاں بدقسمتی سے کوئی ایک منظم قومی پالیسی ہے ہی نہیں ایشوز کے حوالے سے کہ ہمیں کن ایشوز کا۔ اب آپ صرف یہ جو ایاز صادق کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اس سے اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کلبھوشن پہ ہم کیا ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کلبھوشن پہ یہ ڈیبیٹ کر کے کہ جی وہ نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی، یا اس طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ہم کلبھوشن کو جو ہے وہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اس ڈیبیٹ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم یہ جو ڈیبیٹ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا دراصل فائدہ جو ہے وہ انڈیا کو ہو رہا ہے۔ انڈین میڈیا ایک ان ایڈیٹڈ، ان کنٹرولبل میڈیا ہے۔ وہ تلاش کرتے ہیں کسی ایک بیان کو ایسے جسے وہ ایک ہوا بنا کے کریٹ کر دیتے ہیں، اور ہم جانے میں نہ جانے میں اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو کلبھوشن کے بارے میں ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بڑے آرام سے کسی کو مودی کا یار کہہ دیتے ہیں، بڑے آرام سے کسی پر ہم اپنی تنقید کا دائرہ جو ہے وہ حکومتی اور اپوزیشن کے دائرے سے باہر کر رہے ہیں۔ اب اسی مسئلے کو دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان یا جو بھی ریاست کا فیصلہ تھا ابھینندن کے بارے میں، وہ بالکل ایک پولیٹیکل میچورٹی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایک پاکستان کا اگر آپ پچھلے 10-15 سال یا ایون نواز شریف صاحب کے سیکنڈ ٹینیور سے بھی آپ اٹھا لیں، اس کے بعد پرویز مشرف کا دور اٹھا لیں، اس کے بعد کا پیریڈ، پاکستان کانسٹنٹلی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ بہت سی فیلڈز میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا میں جو نیریٹو بلڈ ہوا وہ یہ بلڈ ہوا کہ نہیں، کرکٹ بھی چھوڑ دو، ان سے کھیلوں کی روابط بھی ختم کر دو، ان سے کلچرل ریلیشن شپ بھی، پیپلز ٹو پیپل ڈائلاگ بھی۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے، پاکستان پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اور انڈیا کے حوالے سے پرویز مشرف پہ بہت تنقید ہوئی آگرہ کے حوالے سے، لیکن آپ دیکھیں تو کہ اس وقت انہوں نے جو پلان پیش کیا تھا
اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں، عمران خان کا آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو اس چیز کا تنقید کا نشانہ کہ جی وہ مودی کی فتح کی پریڈکشن کر رہے تھے. یہ ہم کیا بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے حکومت بناتے ہی انڈین کرکٹرز کو جو دعوت دی اپنی ووٹ ٹیکنگ میں، پھر کرتارپور دیکھ لیں. ہم مسلسل ایک پولیٹیکل اور میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے. بالکل صحیح سر، ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب، سر یہ تو بالکل صحیح، آپ دونوں نے بہت اچھا وہ ہائی لائٹ کیا انڈیا پاکستان کے حوالے سے، بٹ سر کیونکہ پچھلے دنوں میں بہت بات پاکستان میں ہوتی رہی ہے، اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور وہ صرف پولیٹیکل پارٹی سے بات آگے چلی گئی ہے. یہ جو سر کل اور آج کا واقعہ ہے، ڈز دس آلسو ریفلیکٹ کہ اب بہت ضرورت ہے کہ ذرا ٹیمپریچرز کو کم کیا جائے، لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں تاکہ یہ جو بیان بازی ہے، دس کانسٹنٹ ایفرٹ کہ ایک طرف سے کوئی تقریر کرے گا پھر دوسری طرف سے کوئی تقریر کرے گا، ذرا ٹیمپریچر کم ہوگا تو شاید اس طرح کی بھی واقعات یا غلطیاں کم ہوں گی. عارفہ دیکھیے، یہ ایاز صادق صاحب کا جو بیان تھا یہ کل کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اس میں سے دیکھ کے ظاہر ہے کچھ نوٹس بنا کے لے کے آئے ہوں گے اور پڑھ رہے تھے، اور کچھ ان کا اپنا، کیونکہ وہ ذاتی طور پہ کلیم کر رہے تھے کہ موجود تھے تو انہوں نے اس کو بھی اس کو نریٹ کیا اس طریقے سے. لیکن یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. اب نواز شریف صاحب کے حملے، ڈائریکٹ نام لینا، اس طرح کی چیزیں، اور پھر اداروں کو چیلنج کرنا، وہ تو ایک ان کا بیانیہ ہو گیا. اس کے بعد لیکن یہ لوگ تو پاکستان میں ہیں، انہوں نے تو پاکستان میں ہی رہنا ہے. نواز شریف صاحب پتہ نہیں آئیں یا نہ آئیں، وہ تو دوسری بات ہے، لیکن کم از کم ان کی سیاست، ان کا کھانا پینا، ان کا جو رہنا ہے وہ تو پاکستان میں ہے، ان کا تعلق اس دھرتی ماں کے ساتھ ہے. تو اس لیے ان کو کسی ایک بیٹھک کی ضرورت نہیں ہے جو ان کو یہ بتا پائے کہ ملک اور سیاست اور ریاست میں فرق کس طرح کرنا ہے. یعنی آپ اپنے ملک کو کب آپ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچے، آپ کی قوم کو نقصان پہنچے، تو اس کو اور سیاست کو، آپ کا مقابلہ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب اپنی ریاست اور اپنے ملک کے اوپر کچھ اس قسم کی بات کریں گے جس کا کہ دشمن جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے یا اس سے اس کا میڈیا کسی طریقے سے ہوا دے اس کو بہت زیادہ، تو ظاہر ہے کہ تو مجھے تو ایاز صادق کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایاز صادق ڈزنٹ نیڈ اے گرینڈ ریکنسیلیشن سیریمنی فار دس کائنڈ آف اے تھنگ، نہ ہی پیپلز پی ایم ایل این کے کسی آدمی کو یہ چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کیوں کہا، کس کے کہنے پہ کہا، کیا سوچ کے کہا، کیا اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جو بات ہو رہی تھی مودی کے بارے میں، جس طرح مظہر نے کہا کہ مودی کا جو یار ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو نعرے لگ رہے تھے، یہ تو نعرے پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور پارٹیز کی طرف سے بھی لگتے رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہمیں اپنے تئیں اور اپنے طور پر بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، آپ بھلے جنرل قمر باجوہ کو آپ نشانہ بنائیے، فیض حمید کو نشانہ بنائیے، اگر آپ کا دل اس سے ٹھنڈا پڑتا ہے، وہ تو اپنی طور پہ موجود ہیں، وہ تو کہیں نہیں جا رہے. پاکستان کی افواج بھی ادھر ہی ہیں، اپنا کام کرتی رہیں گی، پاکستان کی فضائیہ، نیوی، سب اپنا کام کریں گے انشاءاللہ، ایک ہی طرح، ایک مٹھی کی طرح. لیکن اگر آپ کا سیاست اس سے بہتر ہوتی ہے تو آپ ضرور سیاست کیجئے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ ایک تفریق رکھنا. آپ کا اصل میں مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے، عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو اس کو گرانا ہے، اس کو ہٹانا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سمجھ سوچ والے لوگ ہیں، اور میں مظہر سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے اس سے پہلے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تماشا ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ تماشا کر رہے ہیں. طاقت کے حصول کے لیے ہم کس حد تک گر جائیں گے، یہ ہے سوال جو کہ آج ابھر کے سامنے آ رہا ہے. جی مظہر صاحب، ویری کوئکلی بریک پہ جانا ہے. سر وڈ یو اگری وتھ شہزاد چودھری صاحب اسی بات پہ کہ پی ڈی ایم کو اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے؟ جی میں شہزاد صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیے پی ڈی ایم سے زیادہ پی ایم ایل این کو سوچنے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این اس ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے. پی ایم ایل این کو سوچنے کی اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بالکل میں بھی فوج کے سیاسی کردار کا بہت بڑا کرٹک ہوں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، وہ اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتی ہیں، اس پہ ہمیں یک زبان ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کو طے کرنا چاہیے. آپ ان کیمرہ وہ کر لیں، ان کیمرہ ڈیبیٹ کر لیں، بے انتہا ایک دوسرے کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے پہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے سقوط کشمیر والی بات کرتے ہیں جب ہم،
تو ہم انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم مودی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے یہ بیچ دیا. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم سوچیں تو کم سے کم یہ سوچیں. بالکل اسی طرح جب ہم نواز شریف کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے شروع کرتے ہیں, 3 ٹائمز پرائم منسٹر, ہم اس کو ان کے کیمپس میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنی نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹریٹر بنا رہے ہیں, انڈین ایجنٹس بنا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں انڈیا اتنا زیادہ انوالوڈ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کر رہا ہے انڈیا. خدا کے لیے بیٹھیں, ان کیمرہ سیشن کریں, کوئی ایک نیشنل پالیسی بنائیں چیزوں کے بارے میں, جو ایسی ایشوز ہیں جو سیاست سے بالا تر ہوں, جو حکومتوں سے بالا تر ہوں. کوئی تو ایسا ورنہ اس کا فائدہ صرف انڈیا کو ہوگا, اس کا فائدہ ان کی گلوبل پالیٹکس کو ہوگا, اس کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ پاکستان ایک اممیچورڈ ریاست ہے, پاکستان ایک فیلڈ ریاست ہے. ہم یہ ہماری لیڈرشپ اپنے بیانات سے, اپنی تقاریر سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم ایک میچورڈ جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے جو کووڈ-19 کے کیسز بڑھے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملک کے اندر کرونا کی جو دوسری لہر ہے اور اسی حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات. گزشتہ چند دنوں کے اندر نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ملک کے اندر جو کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور وارننگز بھی دی ہیں. اسی حوالے سے NCOC نے نئی پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے. اب ماسک کا استعمال گھر کے باہر جو ہے اس کو لازمی قرار دے دیا ہے. اسی طرح جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے جو ٹائمنگز ہیں ان کے اندر بھی نئی ریسٹرکشنز ہیں, کم گھنٹے کر دیے ہیں. اور ضلعی انتظامیہ جو ہیں مختلف, ان کو کہا گیا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر سخت اقدامات اٹھائے, اگر ضرورت پڑے تو فائن کرنے کی بھی کہا گیا ہے شہریوں کو. 24 گھنٹے کے اندر جو پچھلے تھے تو ملک کے اندر 16 کرونا ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. یہ پچھلے 8 ہفتوں کے اندر بلند ترین سطح ہے. اسی طرح اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 70 روز کے بعد پاکستان کے اندر جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے, یعنی کہ جو مثبت کیسز ہیں, ان کی شرح جو ہے وہ 3% سے اوپر چلی گئی ہے. پنجاب کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے اور اسی حوالے سے کیا اقدامات دیے جائیں گے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایین راشد صاحبہ, یہ وزیر صحت ہیں پنجاب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, بتائیے کہ پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور جو NCOC کے تازہ ترین فیصلے آئے ہیں ان کو پنجاب میں آپ کس طرح امپلیمنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں؟ تھینک یو عارفہ. مسئلہ یہ ہے کہ جی جو پازیٹیو کیسز آج کے دن میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 273 ہیں. 273 کیسز جو ہیں وہ آج کے دن میں سامنے آئے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے اس کی شرح آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی پچھلے 2 ہفتوں میں. اگر آج سے 2 ہفتے پہلے کی میں بات کرتی تو وی ور جسٹ ان 2 figures, بٹ ناؤ ہم آپ کو پتہ ہے کہ 273 کیسز از اے بگ نمبر وچ ہیز کم فارورڈ, اور پھر آج 5 لوگ انتقال کیے ہیں بیکاز آف کرونا. تو بالکل اسد عمر نے صحیح کہا ہے کہ وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. افسوس سے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کرونا ابھی موجود ہے, بلکہ خدا نخواستہ جب تک ان کے گھر تک نہ پہنچے تو وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ کرونا از دیر. اس لیے باہر لوگ نکلتے ہیں تو حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کرتے, محفلوں میں جائیں تو تب نہیں اختیار کرتے, شادیوں پہ جائیں تو تب اختیار نہیں کرتے. تو ایک لمٹ ہے نا. آفٹر آل کرونا کہیں گیا تو ہے نہیں, کرونا از اسٹل دیئر. اٹس ہائیلی انفیکشس ڈیزیز, بہت انفیکٹیوٹی ہے. اور اب دیکھیں نا جس طرح اسد عمر نے کہا 3% سے اب اوپر ہو گیا ہے, تو یہ تو دس از سم تھنگ الارمنگ.
بہت مشکل سے آپ کو پتہ ہے ہم اس کنڈیشن پہ پہنچے کہ ہم نے آہستہ آہستہ کیسز کم ہونے کی وجہ سے کاروبار شروع کیے، مارکیٹس کھلی، اسکول کھلے، کالجز کھلے، تو لوگ اگر ایک سمپل حفاظتی تدابیر کہ بھائی ماسک پہن لیجئے، ہاتھ دھو کے رکھیں، ہاتھ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، گلے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں، تو 70% ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اب مقصد یہ ہے، یہ کوئی ایسی فارسی تو نہیں ہے جو ہم بول رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بھی بولتی ہیں، میں بھی کہتی ہوں، ہر بندہ کہتا ہے، اس کے باوجود سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ یہ دوبارہ انفیکشن کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کچھ ڈاکٹرز یہ بھی پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے کہ وہ جو ٹیلی فون کے اوپر میسیجز تھے یا جس طرح جون کے مہینے میں ٹی وی پہ جس طرح کیمپینز حکومت کی طرف سے چل رہی تھیں، کہ شاید وہ بھی اب اتنی نظر نہیں آتی ہیں، فون کے اوپر بھی وہ پیغام نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی غالباً لوگ جو ہیں وہ کیئرلیس ہو گئے ہیں۔ کیا حکومت، وزیر اعظم صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی، میٹنگز ہوئی، کوئی یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی کہ وہ جو پیغامات تھے، پبلک میسیجنگ تھی، اس کو دوبارہ اگریسولی شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں عارفہ، میرا خیال ہے اس کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ پبلک میسیجنگ از کانسٹنٹلی بینگ ڈن دیر، ابھی بھی پبلک میسیجنگ ہو رہی تھی۔ پچھلے دنوں 2-3 دن آپ کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر ویک تھا، جسٹ ٹو کریٹ اویئرنیس بریسٹ کینسر کے اوپر تھوڑا سا ایمفیسس کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ آئے، لیکن ابھی بھی میسیجنگ چل رہی ہے، بلکہ اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ مزید بڑھا دیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اب یہ بتائیے کہ اب تقریباً سال ہونے کو آ رہا ہے یہ وبا کے بارے میں، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو لا علم ہو کہ یہ کرونا ہے نہیں۔ سب سے بڑی بات ہے یقین تو کریں نا پہلے کہ کرونا ہے، پھر کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کریں گے۔ وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، جب وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو حفاظتی تدابیر بھی اختیار نہیں کرتے۔ اب اس وقت گورنمنٹ نے، اب دیکھیں نا، ہم آہستہ آہستہ کمرشل ایکٹیویٹیز کا ٹائم کم کر دیا۔ کہاں ہم نے کہا تھا کہ بھی ٹھیک ہے آپ رات دیر تک کھلے رہیں دکانیں تاکہ لوگوں کا کمرشل کام چلتا رہے۔ اب پابندی لگا دی گئی ہے کہ 10 بجے ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی بند ہو جائے گی، یہ جو پارکس وغیرہ آئیں گے 6:30 بجے بند ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہو یا کٹ ہو، مارکیٹ ہے، یا آپ ماسک کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں باقاعدہ فائنز ہو رہے ہیں شادی گھروں کے اندر جہاں لوگ جو ہیں SOPs فالو نہیں کر رہے۔ اور دیکھیں یہ ساری مینجمنٹس جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، ایک شادی گھر کے اندر کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے؟ 10 بندے کھڑے کر دیں جو ہر تھوڑی دیر بعد لوگوں کو چیک کریں کہ آپ ماسک اپنا اوپر کریں یا منہ پہ ماسک پہنیے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں تو مسلسل کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے میں کہتی ہوں بھئی آپ ماسک اپنا اوپر کریں، اور سب سے بڑی بات ہے ناک اور منہ کو ڈھکا کریں تاکہ آپ بھی بچیں اور باقی دنیا بھی آپ سے بچے۔ دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ۔ پر سچویشن ڈاکٹر صاحبہ، یہ جی معاف کریے گا آپ کی بات کر رہی ہوں کہ یہی جو آپ نے ماسک کا ذکر کیا کہ اب NCOC نے یہ بھی کہا ہے کہ ماسک کو لازمی کر دیا گیا ہے اور فائنز ہوں گے، یہ پنجاب کے اندر کتنا آسان یا مشکل ہوگا کرنا؟ کیونکہ اگین تھوڑی سی ریسورس کی بھی بات ہوتی ہے، کہ پولیس یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کس حد تک لوگوں کو ٹوک سکتی ہے یا فائن کر سکتی ہے یا ان کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک آگے سے پھر ریاکشن بھی آتا ہے کہ اگر لوگ یقین ہی نہیں کرتے تو کیا وہ بات مانیں گے اگر ان کو پولیس کہے گی یا وہ فائن کرے گی؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ اٹس اے ہیوج چیلنج عارفہ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں نا سوتے کو تو بندہ جگائے، جاگے کو تو بندہ جگا نہیں سکتا نا۔ مقصد ہے کہ لوگ اس طرح ریزسٹ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو جب یہ وبا کا شروع ہوا تو ہم نے لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا، اور شاید پنجاب فیئرڈ بیٹر بیکاز وہ جو ہم بڑی اسٹرکٹ کوارنٹیننگ کی تھی شروع کے اندر تاکہ وبا اس طرح نہ پھیلے، تو اس کے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پہ کتنی تنقید ہوتی تھی اور لوگ چھلانگیں مار مار کے اچھل کے کہا کرتے تھے اور تصویریں اتار کے کہ ہمیں یہاں بند کر رکھا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں فلانی، ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ گھر جب واپس جائیں گے تو گھر کے 10 بندوں کو انفیکٹ کریں گے۔ یہی بات ہوئی نا جب آئسولیشن ہم نے پرمٹ کی، ہوم آئسولیشن، تو آٹومیٹکلی the number of cases increased۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بہت بڑی بڑی دنیا کی
اکانومیز اس وقت بالکل گھٹنے ٹیک چکی ہیں بیکاز آف کرونا. ہمیں تو اللہ نے ہمارے پہ بہت بڑی مہربانی کی اور شکر ہے خدا کا کہ ابھی ہماری کچھ اکانومی چل رہی ہے, یہ روز معاش کا کام چل رہا ہے. اگر یہ معیشت نہ چلی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. لوگوں کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, اور وہ بندے جو معیشت چلا رہے ہیں, جن کی ساری کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو تو دے شوڈ بیکم لائک اے ٹیم, اور ان کو اس کے اوپر پابندیاں خود کروانی چاہیے. پولیس کس حد تک روکے گی؟ اور جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر بڑا برا ریئیکشن بھی ہوتا ہے, کوئی سختی کسی سے کرے تب وہ علیحدہ ہمارے سے لڑائی جھگڑا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم ایک باقاعدہ سب مل کے ایک مسلسل یہ میسج کرتے ہیں نا, ہیمر ان دس میسج, کہ ماسک پہنیے, اپنے ہاتھ بار بار دھوئیے, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کرونا ابھی گئی نہیں ہے. جب تک کرونا کے خلاف کوئی پراپر ویکسین نہیں آئے گی, اس کا وجود اس معاشرے میں رہے گا اور انفیکشن ہوتی رہے گی. اور پھر سب سے ولنریبل وہ لوگ ہیں جو آپ کے گھر کے بڑے ہیں اور بزرگ ہیں, یعنی آپ کے ماں باپ کو تکلیف ہوگی. تو آپ ان چیزوں کا احساس کریے. بالکل صحیح. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا ویکسین کا, تو کچھ ہمیں تفصیل بتائیں, کچھ لوگوں سے شیئر کریں کہ کوئی امید ہے بھی صحیح. چین کی ویکسین کی بات ہوتی ہے کہ اس کے تو ٹرائلز میں پاکستان حصہ بھی لے رہا ہے, کچھ ہسپتال NIH از آلسو انوالوڈ. اس کے علاوہ مغربی دنیا کی بھی ویکسینز ہیں, کہ کوئی پروگرس ایسی ہوئی ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن دی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ اب تک آ جائے گی؟ ڈیڈ لائن دینا تو بہت مشکل ہوگا عارفہ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ویکسین ٹرائلز ٹیکس منتھس اینڈ منتھس. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ویکسین چائنا نے ایجاد کی ہے, اس ویکسین کی ٹرائل دبئی میں بھی ہو چکی ہے, ایمریٹس کے اندر ہوئی ہے, اور پھر پاکستان بھی اس ٹرائل کے اندر انوالوڈ ہے. ریزلٹس کو آتے آتے اٹ ٹیک انادر 2 to 3 months. جب ریزلٹس آئیں گے سامنے تب اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ایفیکٹو ہے ویکسین. اس طرح کی ہٹ اینڈ, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, کہ چین کی جو ویکسین ہے ایمریٹس کے اندر تو انہوں نے غالباً اپنے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو دے دی ہے, وہ مطلب کہ ٹرائل سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یو گوئنگ ٹو گیٹ فائنلی انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ورکس. It is still going to take a certain period of time. دیکھیں نا, ابھی 2-3 چیزیں, ابھی ایک ریسنٹلی وہ آیا پیپر آیا ہے کہ جی پراببلی یہ جو اینٹی باڈیز ہیں یہ بہت عرصہ رہتی نہیں ہیں, بہت جلدی یہ ختم ہو جاتی ہیں. کوئی امپیریل کالج نے ایک پیپر جو ہے پبلش کیا تھا کہ اینٹی باڈیز بہت جلدی, جب اگر اینٹی باڈیز ختم ہو جائیں تو پھر اس بندے کی ولنریبلٹی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے ٹو کرونا وائرس. اب بیچ میں آپ کو پتہ ہے کچھ کیسز آئے کہ شاید دوبارہ کے انفیکشن ہو گئی ہے, ری انفیکشنز کے. جی بالکل, ری انفیکشن. تو ابھی تک تو ویسے کوئی ایسی پروون فیکٹ نہیں ہے کہ جی ری انفیکشن ہوئی ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ میوٹیشنز شروع ہو جائیں کرونا کی, جس طرح کی میوٹیشنز فلو کی شروع ہوئیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلو وائرس جو ہے وہ انیشلی تو there was just one flu virus, but then constantly اس میں میوٹیشنز جب ہوتی چلی گئیں تو اینڈ آف دا ڈے آپ کتنی میوٹیشنز کے خلاف ویکسین لا سکتے ہیں. یہ اگر مسئلہ ہو گیا تو دین وی ول ڈیفینیٹلی فیس اے بگ پرابلم. لیکن اس کے نتائج جو ہیں یہ اٹ ول اسٹل ٹیک 3 to 4 months ان کمنگ. انگلینڈ میں بھی ٹرائل ہو رہی ہے ویکسین کے اوپر, امریکہ کے اندر بھی ٹرائل ہو رہی ہے ویکسین پہ, فرانس میں بھی ہو رہی ہے. آل دا کنٹریز آر میکنگ این ایفرٹ. میرا خیال ہے انشاءاللہ 3 یا 4 ماہ تک پتہ چل جائے گا کہ ویکسین کا کتنا افیکٹ ہے, ہاؤ افیکٹو از اٹ گوئنگ ٹو بی. آگے مزید میوٹیشنز اگر ہوئی تو کس طرح ہوں گی, آر دے گوئنگ ٹو بی مور ویرولنٹ, یعنی زیادہ خطرناک ہوں گی یا کم خطرے والی ہوں گی, اور اتنی کم خطرے والی کہ جیسے فلو سے ہم ریکور کرتے ہیں تو کل شاید کورونا کی وائرس بھی اتنی میوٹیٹ ہو کے اتنی کمزور ہو جائے. لیکن ابھی کہنا, کسی چیز پہ کمنٹ کرنا, میرا خیال ہے کوئی دنیا میں کوئی سائنٹسٹ اس بات پہ کمنٹ نہیں کر سکتا.
तो डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं कि अभी 3-4 महीने तक तो सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे वैक्सीन के, मतलब कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचने के लिए तो अभी 6 या 8 महीने और लगेंगे? जी अभी तक देखिए जो टाइमलाइन दी थी वो तो हमारी इत्तला के मुताबिक है कि मार्च अप्रैल वी माइट बी इन अ पोजीशन टू सी कि अगर कोई वैक्सीन इफेक्टिव हुई है तो उसके बाद कोई वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा, नॉट बिफोर दैट। सही। डॉक्टर साहब एक और बात जो आजकल होती है और वो ये है कि अब सेकेंड वेव तो आ रही है, एनसीओसी ने भी जिक्र किया, यूरोप के अंदर भी बात हो रही है, मगर दो बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जब ये मसला शुरू हुआ था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक कि टेस्टिंग अब बहुत बढ़ गई है हर मुल्क के अंदर, हमारे यहाँ भी नंबर्स बहुत बेहतर है। सो अगर नंबर ज़्यादा हमें नज़र आते हैं तो इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, और दूसरा ये कि जो इलाज करने के तरीक़े हैं वो भी शायद अब हेल्थ वर्कर्स उसको बेहतर समझते हैं, जिसकी वजह से भी फ़ायदा है जो लोग इस वक्त जिनको इन्फेक्शन ये होगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो हमने सीख लिया है कि मरीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज किस तरीके से करना है। इससे पहले ये था कि हिट एंड ट्रायल थे, आपके सामने ही था कि हमने हर किस्म की ट्रायल की, क्लोरोक्विन के ऊपर ट्रायल हुई, फिर एक आपका रेमडेसिविर पे ट्रायल्स दुनिया में शुरू हुई, फिर एक्टेम्बरा भी हमने किया, और फिर लोग बेचारे डेस्परेशन में, आपको पता है कि इंजेक्शन भी ख़रीद लेते थे बाज़ार में से सिर्फ इस ख़तरे में। पर एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सिंपल सपोर्टिव थेरेपी विच एक्चुअली इज़ ब्रिंगिंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, और वो ये है कि आप सिम्टोमेटिक सपोर्ट देते हैं, स्टीरॉइड्स हैव हेल्प्ड, फिर उसके बाद ये है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स हैव हेल्प, एंड एंड ऑफ द डे वो जितना शोर मचा हुआ था वेंटिलेटर्स का, उससे बहुत बेहतर नताइज हमारे सामने आए हैं कि अगर हम बाईपैप के थ्रू यानी पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन दें तो उसका बहुत बेहतर इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू एन इंटरवेंशन का मतलब है कि आपने ट्यूब अंदर डाली है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस और अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उस वजह से ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमने बेहतर मैनेजमेंट तो ज़रूर सीख ली है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह डेंगू के शुरू साल हमारे लिए बहुत गिरा गुजरा था, इसी तरीके से ये भी इस वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। होपफुली अब उस तरह की फर्टिलिटीज़ नहीं होंगी, वी आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, लेकिन एंड ऑफ द डे यू मस्ट अंडरस्टैंड एक बुज़ुर्ग बंदा या एक कोमॉर्बिडिटी वाला बंदा जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या हाइपरटेंसिव है, वो वैसे ही वल्नरेबल होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसकी कुव्वती मदाफ़ियत भी उस तरह नहीं होती, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्ट हो जाए, तो दे आर द वंस हु हैव टू बी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।